हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 25। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए कहानी आगे सुनते हैं। अनस और निगी की बात। अनस की बात सुनकर निगी ने आगे कहा, मत बताएं, मैं यूं भी आज आंटी को फोन करने वाली थी। वो किन्नी कतरा गई। अनस ने हल्की सी सांस भरी। मैं तो ये मैंने तो ये पता किया कि कुछ सोच रखा था, मगर तुम मेरी लाइफ में कभी कोई रंगीनी मौका मत आने देना। आप बताएं ना, फिर हम लोग कब आए? वह बेताब हुई थी। अनस ने कहा, ये तो तुम लोगों पर डिपेंड करता है। वैसे अम्मी तो खुद फोन करना चाह रही थी, मगर मैंने कहा कि मैं खुद बात कर लूंगा। अब तुम अगर चाहो तो इनसे बात करके सब पे कर लो। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी जाकर ये खुशखबरी अम्मी को सुनाती हूँ, वो जोशीले अंदाज में बोली। तो अनस ने फौरन कहा, इसीलिए मैं अभी तुम्हें ये खबर नहीं बता रहा था। फौरन भागने को तैयार हो गई। इतना भी ख्याल नहीं कि मुझसे अच्छी तरह बात ही कर लो? सो सॉरी अनस, ऐसी बात नहीं है। मैं शर्मिंदा सी हो गई। तुमसे अच्छी तो वो नूरी है। कितनी खुश दिल को खुश करने वाली बात करके गई है। मैं शरारत से बोला, क्या ख्याल है फिर आज नूरी से ही बात ना करा दूं? निगी ने बहुत तकम्मुल से तंजर किया तो वह हंस दिया। नहीं, तुम ज्यादा अच्छी हो। शुक्रिया। मैं तबस्सुम से मुस्कुराई। ओ, मेरे मुतालिक जनाब का क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता। वह हिजाब की जद में आ गई। इट्स नॉट फेयर। मैंने अभी तुम्हारी तारीफ की है। अनस ने एहतिजाज नोट कराया। तो क्या जरूरी है कि मैं भी आपकी तारीफ ही करूं? निगे ने तुनक्कर वाले अंदाज में पूछा। क्या मतलब? यानी मैं इतना अच्छा नहीं हूँ? अनस की आवाज से लग रहा था कि उसे सख्त सदमा पहुंचा है। वह लब दबाकर हंसी, फिर धीमे लहजे में बोली, आप तो इतने अच्छे हैं कि वह बेकरार हुआ। वो हम सफर हो और सफर हो जिंदगी भर का, यही दुआ आती है जिंदगी के लबों पर। वह हिजाब आलूदा अंदाज में बोली तो रिसीवर पर चंद सानियों के लिए खामोशी छा गई। ये वो कौन है? कदरे तवक्कुफ के बाद अनस ने पूछा तो वे चिल्ला ही उठी, बहुत फजूल है आप, ये शेर मैंने आपके लिए पढ़ा था। अब आई हो ना लाइन पर? कह कहा लगा कर बोला तो इसकी होशियारी पर निगी का चेहरा तप उठा। यूं लगा जैसे वह मुकाबिल मौजूद हो। ये अनस की दोस्ताना फितरत ही का कमाल था कि इन दोनों की माबीन काफी बेतकल्लफाना रातबा पैदा हो चुका था। ऊपर से निगी की आदत भी इस जैसी थी, सो यह अंडरस्टैंडिंग मजीद बढ़ी थी। सच बहुत खराब हैं आप, जेर लब मुस्कुराते हुए मैं मध्यम सुरों में बोली तो अनस ने जैसे इसके एहसास से खूब खत उठाया। अम्मी भी यही कहती हैं, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें ढूंढा है ताकि मुझे ठीक कर सको। क्यों, आपके नजदीक कोई सर्विस स्टेशन नहीं है क्या? निगिन ने तंज किया। है तो, मगर मुझे जरा दूसरी किस्म की सर्विस की जरूरत है, जिसमें प्यार मोहब्बत की चाशनी हो। मैं आराम से बोला तो वह छेप गई। आपको तो बस मौका मिलना चाहिए बात करने का। अरे हम तो पता नहीं किस किस मौके की तलाश में है, लहक कर कहने लगा तो निगी ने फौरन खुदा हाफिज कहकर फोन कट कर दिया। इसके होठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। इसकी बातों को जहन में दोहराते हुए मैं सालेह बेगम के कमरे की ओर चली आई। मेहर हाउस से इस बात में जवाब पाकर वे भी बहुत खुश हुई थी। शुक्र है खुदा का, मेरे बेटे ने पहली बार कोई फरमाइश की थी, वो भी पूरी हो गई। भाई को फोन कर? निगी ने जल्दी से पूछा तो वे हंस दी। कर दो, वे तो इस दिन से बेचैन फिर रहा है। पहले आप ये तो बताएं कि इधर से वहां होने के बाद आपका क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम क्या होना है? तुम दोनों की एक साथ ही शादी कर देंगे। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली तो नहीं रहूंगी ना? फिर भी मुख्तसर दूरियाना के लिए ही सही, मगर इंगेजमेंट तो होनी चाहिए ना। निगी भी हल्ले गुल्ले की शौकीन थी और फिर एकलौते भाई की ख्वाहिश पूरी होने की भी खुशी थी। हर मौके को यादगार तरीके से मनाने का इरादा था। जैसा तुम लोग चाहो, सालेह बेगम ने प्यार से कहा तो वह उठ खड़ी हुई। मैं नौफिल भाई को फोन करती हूँ, इनका तो इस खुशखबरी पर पहला हक है। इसके बाद अदनिया से सलाह मशवरा करूंगी। मैंने जरीना को बताया तो था, वो कह ही रही थी कि अगर वो लोग मान गए तो लंबे चक्करों में पड़ने की बजाय सीधा शादी पर जोर दीजिएगा। उन्होंने कहा तो निगी ने जवाब दिया, फिर भी शादी में अभी 1.5 माह पड़े हैं, कोई निशानी तो करेंगे ना, एक खूबसूरत सी अंगूठी पहनाकर।
بھائی نوفل سے پوچھ لینا، جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ صالح بیگم کو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ نوری کو انیکسی میں بھیج کر وہ خود نوفل کو فون کرنے لگی۔ خیریت؟ وہ متفکر ہوا تھا۔ ایسی ویسی خیریت؟ واپسی میں مٹھائی کا ٹوکرا ضرور لے آئیے گا۔ وہ کھلکھلائی تو نوفل کو اس کی خوشی کا مطلب سمجھ میں آنے میں دیر نہیں لگی، مگر وہ بہت بن کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی؟ جی نہیں، بلکہ آپ کی عمر قید شروع ہونے والی ہے، اس نے برتاج جاستہ کہا تو نوفل کا کہا ریسیور میں گونج اٹھا۔ ابھی آ جاؤ یا شام کو؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ جب بھی آئے خالی ہاتھ مت آئیے گا، مٹھائی کا ٹوکرا ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے یاد دہانی کرتے ہوئے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسی وقت نوری کے ہمراہ ادنیا لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ واہ، نگی نے شائستہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ اچھی فٹنگ کے ساتھ سلا جارجٹ کا نیوی بلو لباس اس کے متناسع وجود پر بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا لگ رہا ہے یہ کلر تم پر، نگی نے ہمیشہ کی طرح کھلے دل سے تعریف کی تھی۔ باجی جی مجھے بھی بتائیں نہ، نوفل بھائی کی منگنی کب ہو رہی ہے؟ نوری نے اشتیاق سے پوچھا تو نگی نے اسے تسلی دی۔ تمہیں بتائے بغیر تاریخ نہیں رکھیں گے، تم فی الحال کچن میں چلو، میں ابھی آتی۔ باجی جی میں نے نیا سوٹ بھی سلوانا ہے۔ اس نے یاد دہانی کرائی تو اس کی بے چینی پر نگی کو ہنسی آ گئی۔ ایک نہیں پورے 500 سلوا دوں گی تمہیں، اگر آج کیک اچھا بن گیا تو۔ اس شرط پر خوشخبری نے پوری نوری کو پھرتی سے کچن کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاگل ہے بالکل، وہ ہنستے ہوئے ادنیا کی طرف متوجہ ہوئی، پھر اس کی محسوس کن خاموشی پر چونک گئی۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ ہم تو عادی ہیں پریشانیاں دیکھنے اور سہنے کے، تم بتاؤ کیا بات ہے جس کے لیے مجھے یاد کیا گیا ہے؟ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر حد درجے بیگانگی سے کہا تو نگی کو جھٹکا سا لگا۔ یاد کرنے والی کیا بات ہے ادنیا؟ میں نے نوری کو بھیج کر تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ اتنی دیر میں بھائی کو فون کر رہی تھی، ورنہ میں خود آتی تمہارے پاس۔ اس کی وجاہت کے جواب میں بھی ادنیا کے تنے ہوئے نقوش ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ ہماری جتنی اوقات ہے وہ بھی دیکھ چکی ہوں۔ وہ ادنیا کے لب و لہجے پر برفاختہ ہوئی۔ ایسا کیا ہو گیا ادنیا؟ اس گھر میں تمہیں بھی وہی پیار ملا ہے جو مجھے ملا ہے؟ کبھی کسی نے ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا؟ تبھی نوفل کا رشتہ بھی طے ہو گیا اور ہمیں غیروں کی طرح بتایا گیا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ رشتہ طے نہیں ہوا ہے، صرف نوفل بھائی نے رضامندی ظاہر کی۔ وہ حیران پریشان۔ رہ کیا گیا ہے؟ پیچھے اندر ہی اندر ہر بات طے ہو چکی ہے، ہم ہی کو لا علم رکھا گیا ہے بس۔ اس نے بدگمانی کی انتہا کر دی۔ اس لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے ادنیا، آج انس کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ اس رشتے پر راضی ہیں۔ میں تو تم سے سارا پروگرام سیٹ کرنے کو کہنے والی تھی، رہنے دو یہ منہ دیکھے کی باتیں۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا تو نگی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، یقین کرو ادنیا، ابھی کچھ بھی طے نہیں ہوا ہے۔ بھلا تم سے پوچھے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ یکلخت ہنس دی تھی۔ اوہ گاڈ! نگی ہونک بنی اس کے اس بدلتے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی بیوقوف ہو تم نگی! وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ جا کر شکل دیکھو اپنی آئینے میں، یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہو تم نے، ادنیا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو اس کی سانسیں بحال ہونے لگی۔ لگ تو تم بھی کسی جن بھوت سے کم نہیں رہی تھی، وہ نروٹھے انداز میں بولی، پھر خفوگی بھرے لہجے میں پوچھا، یہ کیا بدتمیزی کر رہی تھی تم؟ یوں ہی میں نے سوچا کہ اب تو نوفل کی شادی ہونے جانی ہے تو اس کی بیوی سے مقابلہ کرنے کے چند ایک طریقے ہی سیکھ لوں۔ میں آرام سے بولی تو نگی کو بے ساختہ کہا، وہ تو اس قدر سویٹ ہے ادنیا، اس سے تو صرف پیار ہی کیا جا سکتا ہے۔ ادنیا سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ جی نہیں، مثال ہمارے پاس موجود ہے، جیسے نوفل بھائی کو اس سے، وہ اب بڑی شوخی سے کہہ رہی تھی۔ ادنیا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ تم سے کس نے کہا کہ نوفل کو اس سے محبت ہو گئی ہے؟ انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا ہے کہ وہ صبا سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھائی صرف وہی چیز اپنے پاس رکھتے ہیں جس سے انہیں محبت ہو۔ یہ تو پھر ایک چلتی جاگتی لڑکی کا معاملہ ہے، سوچو ذرا ان کی فیلنگ کیا ہوگی، وہ یوں ہی کسی کا نام لینے والے تو ہے نہیں۔ نگی نے تجزیہ کیا تھا، ادنیا نے بامشکل ہونٹ پھیلا کر مسکراہٹ کا تاثر دیا تھا۔ چلو شکر ہے
اسے بھی کوئی لڑکی پسند آئی، چاہے حور نہیں ہے۔ واقعی امی کی پریشانی تو ختم ہوئی، میرے بعد تو وہ بالکل اکیلی ہو جاتی۔ اب یوں تو مت کہو، کیا ہم لوگ ان کا احساس نہیں ہے؟ معاملہ ہی ایسا تھا کہ ہر بات سیدھی ادنیا کے دل میں چبھ رہی تھی، ورنہ عام حالات میں وہ ایسی باتوں کو چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی۔ تمہیں اب ساری عمر ہم یہیں تھوڑی بٹھائے رکھیں گے، ایک اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر۔ نگی کہنے لگی تھی کہ وہ تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، ایک دفعہ جو تجربہ ہو چکا ہے میرے لیے وہی کافی ہے۔ اس کا انداز قدر تلخی سے بھرپور تھا کہ نگی اپنی بات پر شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ پھر بھی اس نے ادنیا کو ایک بار سمجھانے کی کوشش ضرور کی تھی۔ زندگی صرف ایک ہی بار تجربہ کر کے ہار جانے کا نام تو نہیں ہے ادنیا، اس بار تو اس راہ میں درپیش ہر کا ناکامی انسان کے جذباتوں کو آزمایا کرتی ہے، ورنہ تو ہر انسان ہمت ہارنے بس قسمت پر توکل کیے بیٹھا رہے۔ میں صرف قسمت پر توکل کیے نہیں بیٹھی ہوں، مجھے جو کرنا ہے وہ میں نے اچھی طرح سوچ رکھا ہے۔ میری دادی کہا کرتی تھی، بنا درخت کے تخت نہیں ملتا، اور مجھے ہر مصیبت سہنے کا حوصلہ موجود ہے۔ خیر تم یہ بتاؤ کہ مجھے کس لیے بلایا تھا؟ بہت سلگتے ہوئے انداز میں کہتے کہتے اس نے یکلخت ہلکی سی سانس بھر کر نگی سے پوچھا تو وہ اس کے اس قدر پرپیچ انداز پر اندر ہی اندر الجھتی ہوئی مسکرا کر بولی، میں چاہ رہی تھی کہ ہم جا کر صبا کو انگوٹھی پہنائے۔ ممانی جان تو کہہ رہی تھی کہ تم دونوں کی شادی ایک ہی روز ہو رہی ہے، ادنیا نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا۔ ان کا تو یہی ارادہ ہے، مگر میں چاہ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا فنکشن ہو جائے، امی کا دل بھی خوش ہو جائے گا، ہمارے گھر کی پہلی خوشیاں ہیں، جی چاہتا ہے کہ انہی میں زندگی تمام ہو جائے۔ اس کے کہنے پر ادنیا نے کرخت سے انداز میں بھووں کو جنبش دی، پھر اوپری دل سے بولی، اتنا لمبا کڑا پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو کمبائن فنکشن کر لو کسی ہوٹل میں 5 منٹ کر کے ایک ہی دن منگنی کی رسم ادا کر لو، یعنی دونوں کو ایک ہی روز نپٹا دیا جائے۔ ویری گڈ آئیڈیا، نگی خوش ہوئی تھی، یوں بس آسانی سے فنکشن میں شریک بھی ہو سکیں گے۔ ہاں تمہاری انس سے ملاقات ہو جائے گی اور نوفل کی سبا سے۔ میں عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی، خیر میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ ویج ہیپی، نوفل کب آ رہا ہے آفس سے؟ ادنیا نے اپنے اندر کی اضطراب کو چھپاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ اس کے انداز سے تو لگ رہا تھا کہ ابھی اڑتے ہوئے آ جائے۔ نگی خوشگوار احساسات میں گھری ہوئی تھی۔ اتنے عرصے تک اس معجزے تک پہنچنے کے بعد نوفل نے اس قدر غیر متقع طور پر شادی کے لیے تمام تجویز کر دیا تھا کہ نگی اور صالح بیگم دونوں کو ایک خوشگوار جھٹکا لگا تھا۔ ویسے نوفل یوں ہی تو نہیں راضی ہونے والا، لگتا ہے صبا نے کوئی چکر چلایا ہوگا۔ ادنیا نے ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا تو نگی نے فی الفور اس کی بات نفی کر دی، وہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، اور پھر اس کی نوفل بھائی سے ہائے ہیلو تک نہیں ہوئی۔ چکر تو بہت دور کی بات ہے، تمہیں کیا معلوم، تم ابھی بچی ہو، ایسے معاملے یوں ہی شادی تک نہیں پہنچ جاتے۔ وہ اپنی بات پر اڑی تھی۔ کم آن ادنیا، تم بھائی کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہو، وہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے کہ لڑکی خود اپنی پسند کا لڑکا تلاش کر کے دوستی گانٹتی پھرے۔ نگی نے بے ساختہ بولی تو ادنیا کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ نگی نے زبان دانتوں تلے دبائی، مگر منہ سے نکلی بات تو واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ادنیا ایک جھٹکے سے اٹھی تھی، میں چلتی ہوں، بیٹھو نا، وہ ابھی تو بہت سی ڈسکشن کرنی ہے۔ نگی بھی گڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی، پھر صحیح، میں یوں بھی اپنی فرینڈز کی طرف جا رہی تھی، میں سنجیدگی سے کہتی چلی گئی۔ نگی کا اپنی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا، ایسے احساس ہو رہا تھا کہ بہت غلط موقع پر اس کے منہ سے بہت غلط بات پھسل گئی۔ یقیناً ادنیا نے مائنڈ بھی کیا تھا۔ وہ خوشخبری سن کر صبا کو بتانے کی غرض سے بھاگی تھی، اور اسی اندھا دھند دوڑ کی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے نکلتے معید سے تصادم کے بعد زمین بوس ہونے ہی لگی تھی کہ وہ اسے بازوؤں سے تھام کر سنبھال گیا۔ لمحوں میں دل فریب سی خوشبو کے حصار میں گھر گئی تھی۔ بے وقوف، یوں اندھوں کی طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ اس کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پر ایک سیکنڈ میں زوہی نے تمام حواس بحال کر دیے تھے۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی۔ یہ اندھا کسے کہا ہے تم نے؟ ظاہر ہے تمہیں اب دیواروں سے تو بات کرنے سے رہا۔ وہ ڈھیلا
دھلا دھلایا کہیں جانے کو تیار تھا، اطمینان سے بولا تو وہ سلگ اٹھی۔ تمہاری آنکھیں تو روشن ہیں، ان سے ہی کام لے لیا کرو، جدھر جا رہی تھی ادھر جاؤ، میرے منہ مت لگو۔ وہ بھی حسب عادت اس کی بے وجہ کی جھڑپ سے چڑ گیا تھا۔ وہ پیر پٹکتی صبا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خوشخبری کا سارا چارم ہی ختم ہو گیا ہو۔ دل ہی دل میں محیط کو کوس کر اس نے نوب گھما کر دروازہ دھکیلا تھا۔ وہ عاشق جو خم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا؟ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائے کیا؟